अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान का पहला इक्तिसादी समिट हुआ है, इसमें बिज़नेस कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक हुए हैं। यहाँ जितने मुकर्रीन आए उन्होंने जो नए इंतज़ामी यूनिट हैं उनकी ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस समिट के बाद जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने क्लैरिटी की कि वज़ीर दाखिला ही रहूँगा, वज़ीर ख़ारजा नहीं बनने जा रहा, ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। लेकिन इससे पहले उन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी से ये सवाल किया कि आप फ़ंडिंग तो करते हैं लेकिन ख़ुद सियासत में क्यों नहीं आना चाहते। कोई 10 करोड़ फंडिंग करता है, कोई 50 करोड़ फंडिंग करता है। और साथ ही साथ जो सबसे अहम बात उन्होंने की, ये भी कहा कि लैपटॉप और टैबलेट्स जो हैं ये लोगों को खुश नहीं कर सकते हैं। मोहसिन नकवी ने जो सबसे अलार्मिंग बात की है वो ये कहा कि आप इन्हें नौजवान कहें या काकरोच, ये इकट्ठे हो गए तो निज़ाम उलट देंगे। दूसरी जानिब आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम जारी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गुज़श्ता रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद आज जो उन्होंने ख़िताब किया है, इस खिताब में सीधे सीधे उन्होंने तीर चलाए हैं तनकीद के मुस्लिम लीग नवाज़ पे। ये कहा कि नून लीग वालों ने लाहौर के लिए काम किया होगा, मुजफ्फराबाद के लिए क्या किया है ये बताइए। साथ ही साथ ये भी कहा कि कश्मीर को सिंध बनाना चाहते हैं ना पंजाब, कश्मीर को कश्मीर ही देखना चाहते हैं। जो हक़ मलकियत की बात कर रहा हूँ उसका मतलब ये है कि फ़ैसला बैलेट से हो ना कि बुलेट से। बिलावल भुट्टो ने सबसे अहम जो नुक्ता आज जो उनके ख़िताब का था, ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ। आज के प्रोग्राम का जो तीसरा मौजू है वो अमेरिका ईरान तनाव है जो बढ़ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप बड़े हमले का इंदिया दे रहे हैं। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि कोई जगह नहीं है ख़ित्ते में ऐसी फ़ौज की जो हमारे बच्चों को कत्ल करे। सऊदी वज़ीर दिफ़ा इन हालात में अहम पैगाम लेकर पहुँचे हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास, और सऊदी अरब ने पैगाम दिया है कि वो ख़ित्ते में कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते, ईरान के साथ कशीदगी कम होनी चाहिए। इस मामले पर हम बात करेंगे। हमें जावेद हुसैन साहब ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान के इमारतकार हैं। जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तरफ आएंगे। लेकिन इरशाद साहब, जो दो स्टेटमेंट्स हैं, एक तो जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की है कि काकरोच इकट्ठे हो गए तो निज़ाम उलट देंगे, क्या हालिया जो पड़ोसी मुल्क में हुआ है उस बात को भिनकते हुए, उस बात का एहसास करते हुए ये वज़ीर दाखिला ने एक बयान दिया है। और साथ ही साथ जो उनकी तनकीद रही है नए सूबों की ज़रूरत पे, लगता है कि बिलवास्ता तौर पे पीपल्स पार्टी पे भी वो तनकीद कर रहे थे और लैपटॉप वाली बात करके मुस्लिम लीग नून पे भी उन्होंने तनकीद की है। क्या आप समझते हैं कि ये पॉलिटिकल डायमेंशन में या सियासी बिसात में कोई तब्दीली का गम्माज़ है? मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की ना काकरोचों वाली, उस पर तो मैं यही कहूँगा कि तुम्हारी आवाज़ मक्के और मदीने। देखें, ये एक जो बज़ाहिर लग रहा है कि इसका मतलब है कि मोहसिन नकवी साहब और मोहसिन नकवी साहब जिस हल्के की नुमाइंदगी करते हैं वहाँ ये एहसास उजागर हो रहा है, ये एहसास जागुज़ी हो रहा है कि नौजवान नस्ल जो है उसको मुतमईन करना ज़रूरी है। वैसे बाय द वे काकरोच 24 फरवरी को निकल भी चुके हैं एक दफ़ा, और उसको उस आवाज़ को हमारे जो रूलिंग एलीट है, हुक्मरान अशराफिया है, वो तवज्जो से सुन नहीं सकी। और अब जबकि बांग्लादेश और फिर नेपाल और फिर इंडिया में ये काकरोच निकले हैं तो अब एहसास हो रहा है, मेरा ख़्याल है कि नहीं, इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और वाकई करना भी नहीं चाहिए। मोहसिन नकवी साहब जो बात करते हैं ना कि नए इंतज़ामी यूनिट वक्त की ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं कि यही बोसीदा फरसूदा निज़ाम जो है इसको चलाने की कोशिश की जाए, ये मुनासिब बात है। लेकिन क्या, पहला सवाल ये है कि मुतबादिल क्या है और अप्रोच क्या है। नए इंतज़ामी यूनिट बनने चाहिए, इसमें किसी को शक नहीं है। किसने बनाने हैं? मोहसिन नकवी साहब ने ही बनाने हैं ना, एक जो इक़्तिदार में हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बनाने हैं, आसिफ ज़रदारी साहब ने बनाने हैं, जिन्होंने फ़ैसले करने उन्होंने बनाने, मैंने और आपने तो नहीं बनाने ना। सिस्टम को अगर तब्दील करना है और सिस्टम को पीपल्स फ्रेंडली बनाना है तो मैंने आपने नहीं करना, उन्होंने करना है। करें, बिस्मिल्लाह करें। सिर्फ बातें करने से तो ये काम नहीं होगा। और वो जो सामने बैठे हुए हैं, ताजर हैं, सनतकार हैं, बिजनेसमैन हैं, वो तो तायद करेंगे, वही आगे तो बढ़े ना।
پاؤں کی زنجیر کیا ہے؟ پاؤں کی زنجیر بھی وہی سسٹم ہے جس کی نفی کر رہے ہیں جناب محسن نقوی صاحب، وہی ہماری پاؤں کی زنجیر ہے کہ دیکھیں، ایک ہے جمہوری پارلیمانی نظام، وہ عوام، اس ملک کے عوام نے ایوب خان کے تجربے کے بعد سمجھا کہ یہ صدارتی نظام پر جو ایک ڈھکوسلا ہوا ہے یہ قابل عمل نہیں ہے۔ اب پارلیمانی نظام پر اتفاق ہو چکا ہے، لیکن پارلیمانی نظام جو ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے 2-3 خاندانوں کے نظام میں یا چند خاندانوں کے نظام میں، جبکہ پارلیمانی نظام جو ہوتا ہے وہ عوام کی حکمرانی کا نظام ہوتا ہے، عوام کی حکومت کا نظام ہوتا ہے، عوام کے جذبات اور احساسات کے احترام کا نام ہوتا ہے۔ تو وہ پارلیمانی نظام جو پوری دنیا میں رائج ہے اور اب برگ و بار لا رہا ہے، ثمرات دے رہا ہے، اس کی طرف آئیں، آنا چاہیے۔ ہر آدمی تائید کرے گا، آپ بھی کریں گے، میں بھی کروں گا، لیکن یہ جو بنیادی چیز ہے کہ جو نوجوان ہے اس کو اس بات پر آمادہ نہ کیا جائے کہ وہ اکٹھا ہو اور نظام کو الٹنے پلٹنے پر مجبور ہو جائے، یہ نوبت نہیں آنی چاہیے۔ یہ درست بات ہے ارشاد صاحب۔ جاوید صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، جاوید صاحب آپ نے دنیا میں سرو کیا، پاکستان کی نمائندگی کی، ہمارے ہاں جو جمہوریت مستعار ہے وہ برطانیہ سے ہے، لیکن برطانیہ میں کاؤنٹی سسٹم، وہاں کا لوکل باڈی سسٹم اتنا سٹرونگ ہے کہ ہاؤس آف کامنز میں یہ باقی پارلیمان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تو لیجسلیشن تک کی محدود رہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انتظامی یونٹس مزید بننے چاہیے، اور اگر انتظامی یونٹس بنتے ہیں اور آپ ان کو اسٹرینتھن نہیں کرتے تو پھر وہ کیسے ڈیلیور کریں گے؟ یہاں تک تو پاکستان کا تعلق ہے تو یہ فیصلہ سیاسی قوتوں نے کرنا ہے کہ کون سی یونٹس بننے چاہیے۔ آپ کا اس وقت ایک آئین ہے، اس آئین میں ایک نظام جو ہے اس کا خاکہ دیا گیا ہوا ہے جو فیڈرل لیول پہ ہے، پھر پروونشل لیول پہ اور پھر لوکل گورنمنٹس ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے پروونشل لیول تک تو ڈیلیگیٹ کی ہیں پاورز، لیکن پروونسز نے آگے اس لوکل گورنمنٹس کو یعنی اپنی پاورز ڈیلیگیٹ نہیں کی، خاص طور پہ جو فائنینشیل سائٹ پہ۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو ایک لوکل لیول پہ محرومی کا احساس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے کئی قسم کے حل ہو سکتے ہیں، کوئی ایک حل تو نہیں ہے۔ ایک تو یہی ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ سارے چاروں صوبوں میں ان کو زیادہ پاورفل بنائیں، ان کو ریسورسز یا اپنے ٹیکسز لگانے کی اجازت ہونی چاہیے، ان کو جو اوور آل جو ٹیکسیشن ہے اس میں ان کا حصہ ملنا چاہیے، اور ان کو پاور ڈیلیگیٹ ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنا لوکل لیول پہ جو ریکوائرمنٹس ہیں، ڈیمانڈز ہیں، ان کو جو ہے وہ پورا کر سکیں۔ بدقسمتی سے ابھی تک چاروں صوبوں میں یہ جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کے نظام کو نافذ نہیں کیا گیا ہے جو آئین کا مدعا تھا۔ جب تک ہم یہ چیز نہیں سمجھ لیتے، ایڈمنسٹریٹو یونٹس بھی بنا دیں، وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہیں کیا وہ پروونسز آپ کہلائیں گے؟ تو کیا پروونسز جو ہیں وہ ان کی ہر ایک کی اپنی گورنمنٹ ہوگی، ہر ایک پروونس کا گورنر ہوگا، سیکریٹریٹ ہوگی، تو آپ کے تو خرچے پہلے ہی نہیں پورے ہوتے جو بیوروکریٹس ہیں۔ تو اگر آپ نے 30-32 صوبے بنا دیے یا ان کو آپ ایڈمنسٹریٹو کرنا چاہتے ہیں تو یہ خرچہ کہاں سے لائیں گے؟ پہلے تو آپ کا اپنا ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچر جو ہے آپ کی جو وسائل ہیں اس سے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، لیکن بہرحال جو بھی فیصلہ نکالنا ہے وہ سیاسی پارٹیوں، سیاسی قوتوں کو بیٹھ کے آپس میں مشورے سے ان مشکلات کا اور کوئی حل نکالنا ہوگا۔ یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اوپر سے کوئی پاور اس کو تھوپ دے کہ جی یہ ہم نے ایک سسٹم بنا دیا، اب اس کو عمل کریں۔ اچھا، اب یہ خارجہ امور پہ آتے ہیں، آپ کا جو شعبہ ہے اس وقت جو صورتحال ہے، امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ ہوئی، پھر MOU سائن ہوا، اس کے بعد دوبارہ جنگ چھڑ گئی، پھر 4-5 دن کا وقفہ آیا، پھر رات حملے کیے ہیں امریکہ نے، آج حملہ کیا ہے ایران نے اردن میں، اور دعویٰ کیا ہے کہ جی ہم نے جہاز بھی گرائے ہیں اور لوگ بھی ان کے ہلاک ہوئے ہیں۔ تو یہ اس موقع پر سعودی وزیر دفاع خالد بن جو ہیں سلمان وہ جاتے ہیں امریکہ، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں انہوں نے ایک میسج دیا ہے صدر ٹرمپ کو اور JD وینس کو کہ جی ہم خطے میں کشیدگی نہیں چاہتے۔ تو یہ ریئیکشن ہے
جو سعودی عرب پر حملے ہو رہے ہیں اس کا، یا ایران جنگ جو پھیل رہی ہے اس کا، یا نیتن یاہو کا جو دورہ ہوا ہے امریکہ کا اور ان کو ٹرمپ نے بھی سنائی ہیں، جے ڈی وینس نے بھی سنائی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی حکومت کا اس وقت پیغام کیا ہوگا اور اس دورے کا مقصد کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ کیا اطلاعات ہیں آپ کی؟ میرا خیال میں کہ یہ جو دورہ ہے اس کا بنیادی مقصد ہے کہ اس جنگ کو پھیلنے سے روکا جائے، ایسکلیشن کی بجائے ڈی ایسکلیشن کی طرح اس معاملے کو لیا جائے، اور جو بھی حال طرح معاملات ہیں ان کو مذاکرات کے ذریعے سے بجائے اس کے کہ پاور استعمال کے، یعنی مذاکرات کے ذریعے ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، اور اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں جو ایک فریم ورک دیا گیا تھا ایک فیوچر ایگریمنٹ کا، ان میں جو مختلف نکات ہیں، جو مختلف معاملات ہیں، ان کو مذاکرات کی میز پر آ کے ان کے اوپر بات چیت کی جائے اور آگے اس کا حل ڈھونڈا جائے۔ اب اس وقت جو تو بنیادی مقصد یہ ایسی چیز ہے جس میں پاکستان کی بھی بار بار جو ہماری آفیشیل سٹیٹمنٹس مختلف لیول پہ ایشو ہوتی رہی ہیں، ان کا بھی بنیادی میسیج یہی ہے کہ فریقین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی ایسکلیشن کی بجائے ڈی ایسکلیٹ کرو معاملات کو، لڑائی بند کرو، مذاکرات پہ آؤ۔ اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں ایک فریم ورک دیا گیا ہوا ہے، اس کے مطابق اپنے مذاکرات کر کے اپنے حل تلاش کرنے کی کوشش کریں اور مستقبل کا لائے عمل دیکھیں۔ تو میرے خیال میں اسی سوچ کو سعودی عربیہ نے میرے تک پہنچایا ہے، اور پاکستان نے بھی اب مسئلہ کویت کے فورم منسٹر آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ جو بات چیت کے بعد بھی اسی قسم کے میسیج جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں ایشو ہیں کہ معاملات کو مذاکرات کی طرف لے جایا جائے بجائے سے کہ لڑائی کی طرف، اور یہ ایک اچھی کوشش ہے۔ جنگ کا پھیلنا خطے کے تمام ممالک کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، وہ ایران کے لیے بھی، سعودی عربیہ کے لیے، پاکستان کے لیے اور عالمی برادری کے لیے۔ صرف ایک ملک ہے جو چاہتا ہے کہ جنگ پھیلے اور وہ اسرائیل ہے، تو ہمیں اسرائیل کی ٹریپ۔ اب اسرائیل کے حوالے سے ٹرمپ نے بھی اس دن یہ کہا کہ نیتن یاہو یہ چاہتے ہیں کہ میں ایران کے ساتھ بات چیت نہ کروں، میں جنگ میں الجھا رہا ہوں، یا امریکہ جنگ میں الجھا رہا ہے۔ جے ڈی وینس نے بھی کہا کہ اسرائیل جو ہے کشیدگی بڑھا رہا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو، یا امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو، یا صدر ٹرمپ کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اسرائیل اور نیتن یاہو ہمیں اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور اب وہ ڈسٹنس کریں گے، یا یہ وقتی ایک فیز ہے اور رہے گا اسرائیل اور امریکہ ہی ایک دوسرے کا یار غار؟ دیکھیں، یہ تو ان کے ٹرمپ صاحب کے بیان سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کو بھی احساس یہ ہو گیا ہے کہ نیتن یاہو صاحب ان کو اور امریکہ کو لڑائی کو ایسکلیشن کی طرف لے جانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہاں پہ خطے میں امن ہو، مذاکرات ہوں، اور جو بھی حل طلب معاملات ہیں ان کا تصفیہ، ان کے اوپر تصفیہ ہو۔ تو اس لیے وہ احساس امریکہ میں بڑھتا رہا ہے، ساری عالمی برادری کا ہی یہی نقطہ نظر ہے۔ چائنا نے بھی اسی قسم کی سٹیٹمنٹس دی ہیں، پاکستان نے بھی، اور دوسرے دنیا کے ممالک نے بھی یہی پوزیشن لی ہوئی ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ امریکہ اور ایران اور دوسرے جو خطے کے ممالک ہیں وہ جو ایک اپنی پوزیشن میں ایک فلیکسیبلٹی دکھائیں تاکہ معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکے۔ اگر کوئی کسی بھی ایک فریق نے بڑی انفلیکسیبل اور ریجڈ پوزیشن لے لی تو پھر خطرہ یہ ہے کہ معاملات سلجھ نہیں سکیں گے، اور پھر جنگ کا خطرہ جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے، اور وہ بجائے یہ ایران امریکہ جنگ کی بجائے پورے خطے والی جنگ نہ بن جائے، اور وہ اس سے سب کو نقصان ہوگا۔ یہ جاوید صاحب فرمائیے گا، پاکستان کے دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی ہے کویت اور پاکستان کا جو دفاعی معاہدہ ہے، یہ 2023 کی معاہدے کی توثیق کہا جا رہا ہے، کیا خال و خد ہیں اس کے، اور دونوں ممالک کو اس کا فائدہ کیا ہے؟ بہرحال پاکستان کے حق میں ہے کہ جو پرشین گلف ریجن ہے وہاں پہ صلح صفائی ہو، امن ہو، اور اگر کوئی جھگڑا ہے تو مذاکرات کے ذریعے اس کو حل کیا جائے۔ پاکستان خطے کے اس پرشین گلف ریجن کے سارے جو ممالک ہیں اس خطے کے، ان سے دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتا ہے، ان کے ساتھ تعاون بڑھانا چاہتا ہے مختلف میدانوں میں، چاہے وہ معاشی ہو، اقتصادی ہو، یا سیکورٹی کے ایشوز ہیں، ان میں بھی ہمیں سب کے ساتھ تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہم نے سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ڈیفنس پیکٹ کیا ہے، ہمارے ایران کے ساتھ بھی سیکورٹی کے میدان میں کوآپریشن ہوتی رہتی ہے، بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ تو اسی طرح میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان ساتھ خارے خطے کے ممالک کو آپس میں بیٹھ کے، جس میں
पर्शियन गल्फ रीजन के सारे ममालिक भी हों, पाकिस्तान हो, तुर्की भी हो, मिस्र भी हो, इनको तो आपस में बैठ के एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तरतीब देना चाहिए, वज़ा करना चाहिए, जिसमें सारे ममालिक ये फ़ैसला करें कि वो एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में कोई दखल नहीं देंगे, और अगर आपस में कोई झगड़ा या कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें डिफरेंस है तो उसको बातचीत के ज़रिए हल करने की कोशिश करेंगे। तो और किसी दूसरे के अंदरूनी मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे और अपना इक़्तिसादी और मुआशी तावन को बढ़ाएंगे। तो इस किस्म का हमें सिक्योरिटी आर्किटेक्चर देना चाहिए, और अगर ये बन जाए तो फिर बाहर की जो पावर्स हैं उनको इस खत्ते में आने की कोई जवाब भी नहीं रहेगा, और खत्ते के ममालिक भी आपस में एक दूसरे के साथ अमन से रह सकेंगे। अच्छा जावेद साहब, अमरीकी अखबार कहता है कि उर्दन के सैकड़ों लोगों ने ख़त लिखा है अपनी हुकूमत को, बादशाह को, कि जी यहाँ से अमरीकी फ़ौज का इनखला होना चाहिए, हम इस जंग का हिस्सा ना बने, हम अपनी सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज़ ना करें, अपने अवाम के हकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। उर्दन को आपको मालूम है, उर्दन में जिस किस्म का निज़ाम हुकूमत है वहाँ इस तरह की आवाज़ बुलंद होना कोई आसान नहीं होता। तो आप समझते हैं कि ये एक उर्दन के इज्तमाही सोच की अक्कासी है, और क्या अरबों में ये एहसास अब उजागर हो गया है, वो समझने लगे हैं कि अमेरिका की जो छतरी हमें दी गई थी या मुयस्सर थी वो सिर्फ़ इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी, हमारे लिए ख़तरात में इजाफ़ा ही कर रही है? कि ये सारे ममालिक के बारे में को हतमी तौर पे यहाँ पाकिस्तान में बैठ के बयान दे देना वो तो आसान नहीं है, क्योंकि हर मुल्क की हालात और सिचुएशन और पॉलिसीज़ वो उनमें थोड़ा बहुत इख्तलाफ होता है। लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि सारे खित्ते के ममालिक का आपस में जो एक कॉमन इंटरेस्ट वो ये है कि इस खित्ते में अमन हो, पीस हो, और कोई लड़ाई झगड़े से परहेज़ किया जाए, और दूसरा इसराइल की एक्सपेंशनिज़म को रोका जाए, ताकि पैलेस्टीनियंस के जो हकूक़ हैं और उनको जो पैलेस्टीनियन स्टेट बनाने का जो एक यूएन के रेजोल्यूशन के ज़रिए उसको हक़ दिया गया है और उसका हक़ है वो पूरा हो सके। तो वो मकासद वो सामने रखने चाहिए और उसके मुताबिक पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। जहाँ तक मैं सुन सका हूँ तकरीबन सारे ममालिक का बयानात जो हैं वो इसी किस्म के हैं कि वो खित्ते में जंग नहीं चाहते, वो जो मुज़ाकरात की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और वो अमेरिका और ईरान दोनों को अर्ज कर रहे हैं, उनको ये तरगीब दे रहे हैं कि वो लड़ाई की बजाय मुज़ाकरात की मेज़ पे आके अपने मामलात को हल करें। ख़ास तौर पे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का इशू है जिसकी वजह से अब आजकल झगड़ा चल रहा है, तो उसके ऊपर अगर इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का जो पैराग्राफ 5 है उसका ख़ास तौर पर लास्ट सेंटेंस है, उसके मुताबिक ओमान और ईरान को गल्फ़ स्टेट्स के साथ, दूसरी जो गल्फ़ स्टेट्स हैं उनके साथ कंसल्ट करके ऐसा को निज़ाम वज़ा करना चाहिए जिसमें सारे सब ममालिक की इंटरेस्ट भी सेफ गार्ड हो, सिक्योरिटी भी सबकी जो है वो सेफ गार्ड हो, और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में से वो भी कायम उसको जारी किया जाए। जावेद साहब, ये जो आपने आर्टिकल 5 का जिक्र किया, अब इस अरसे में ईरान ने कोई मैकेनिज़्म नहीं बनाया ओमान के साथ मिलकर, और ओमान की जो तजवीज़ है कि जी अपना मलाका की तरह सारे ममालिक मिलकर इसका कंट्रोल संभालें, उसको भी रिजेक्ट कर चुका है। तो एक तासुर ये है कि ईरान इस जंग को मिड टर्म इलेक्शन जो अमेरिका के हैं उस तक ले जाना चाहता है, ताकि नाक रगड़ाया जाए ट्रंप का, या ट्रंप को मुआवजे की तरफ धकेला जाए। आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि जंग इसलिए बार बार जंग की तरफ चले जाते हैं हालात, और MOU पर दस्तखत नहीं हो रहा, कि एक तरफ ट्रंप जो है वो विक्ट्री में तब्दील करना चाहते हैं और ईरान इसको ट्रंप की शिकस्त और मुआवजे की तरफ ले जाना चाहता है? तीन पॉइंट्स इसमें है। एक तो ये है कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो साइन हो चुका है, तो अब जो साइन होना है वो एक डिटेल्ड एग्रीमेंट है। ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था MOU, और इस फ्रेमवर्क के अंदर है कि मुख्तलिफ इशूज़ पे एग्रीमेंट्स वर्कआउट किए जाएंगे, उसमें कुछ वक्त लग सकता है। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कहा गया है कि जो निज़ाम फ्यूचर का, मुस्तकबिल का, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को रेगुलेट करने का, उसको मैनेज करने का जो होगा, उसमें 3-4 शर्तें लगाई गई हैं। एक तो यह है कि वो ओमान और ईरान मिलके करेंगे वज़ा उसको, और वज़ा करते वक्त तो जो गल्फ़ स्टेट्स हैं उन दूसरों को उनसे मशवरा करेंगे, और फिर ये है कि वो जो निज़ाम होगा वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक होगा। और चौथी यह चीज़ कि
جو کوسٹل سٹیٹس ہیں یعنی عمان اور ایران دونوں کی جو سوورنٹی ہے اس کو مد نظر رکھا جائے گا. تو یہ فریم ورک دیا گیا ہوا ہے. تو اس فریم ورک کے ہٹ کے اگر ہٹیں گے تو پھر ہم ایک اس میں مشکلات کا سامنا ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ایک دونوں طرف سے ایران اور عمان کی طرف سے ایک سیریس کوشش کی جائے, ہو سکتا ہے شروع میں اختلافات ہوں گے, ایک پروبنگ قسم کی بھی پہلے پوزیشنز لی جاتی ہیں کہ کون دوسری سائڈ کتنا کنسیشن دینے کے لیے تیار ہے. آئی تھنک یہ معاملات اس وقت اس سٹیج میں سے گزر رہے ہیں, لیکن دونوں ممالک کا جو ہے وہ اپنی ایران اور عمان کی دونوں کی اپنی بہتری اسی میں ہے کہ معاملہ امن کی طرف جائے اور اس میں جو فریڈم آف نیویگیشن ایسی صورت میں شروع کی جا سکے یا اس کو انفورس کیا جائے جس میں ایران اور عمان کو کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہ ہو. جہاں تک لڑائی کا تعلق ہے ایران اور امریکہ کے درمیان, تو وہ پچھلے 3-4 مہینوں میں یہ پتہ چل گیا ہے کہ نہ تو امریکہ ایران کو شکست دے سکتا ہے اور نہ ایران امریکہ کو شکست دے سکتا ہے, کیونکہ دونوں کی پاور میں بہت یہ ممکن نہیں ہے. اسی لیے 8 اپریل کو جب پاکستان نے اپیل کی تھی تو دونوں امریکہ اور ایران نے اس اپیل پہ رسپونڈ کیا. اور لڑائی جاوید صاحب یہ اب تک جتنے ایونٹس ہوئے ہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے معاملات کہیں پہ سلجھے بھی ہیں, تو جو بطور سپوائلر اسرائیل کا کردار ہے وہ نظر آیا ہے اور پھر اس کی وجہ سے یہ ورسٹ ریزلٹس بھی آئے ہیں. اب جے ڈی وینس اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسٹریٹ اوے امریکہ بلا کے ان کو تانا دینا یا طنز کرنا یا تنقید کرنا, اس کا اثر امریکہ اسرائیل تعلقات پہ کیا پڑے گا؟ امریکہ اسرائیل کے تعلقات جو ہیں ان میں ایک تو ہمیں یہ سمجھ آئی یہ معاملہ تو ہے, اس میں ڈفرینس اوپینین صاحب ظاہر نظر آ رہا ہے, اور وہ ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ نتنیاہو چاہتا ہے کہ میں اس کی خاطر لڑائی میں پھنسا رہا ہوں اور یہ امریکہ کی انٹرسٹ میں نہیں ہے. تو اس نظر آ رہا ہے کہ اس ایشو پہ تو امریکہ اور اسرائیل کے درمیان یعنی ایک ڈفرینس اوپینین ہے. لیکن ویسے میں یاد رکھنا چاہیے کہ اسرائیلی لابی جو ہے امریکہ میں بڑی پاورفل ہے, اور فی الحال کم از کم ان دا فورسیبل فیوچر یہ توقع یہ نہیں کی جا سکتی یا امید نہیں کی جا سکتی کہ جو امریکہ ایک ایسی پوزیشن لے گا جس سے اسرائیل کو کسی قسم سیکورٹی تھریٹ ہو یا ان کو کوئی نقصان پہنچے. وہ ابھی تک وہاں پہ جو سیاسی حالات ہیں امریکہ میں اس میں جو امریکن سپورٹ اسرائیل کے لیے وہ میرا خیال میں قائم رہے گی. ٹھیک, بہت شکریہ جاوید حسین صاحب, آپ کے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب وزیر داخلہ محسن نقوی نے آج یہ بھی کہا ہے کہ اصلاحات ضروری ہیں, یہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا ہے. 3.5 سال ہو گئے ہیں مجھے یہ سیاست کے ایوانوں میں آئے ہوئے, آج میں سیاسی تقریر کروں گا. اور جو بزنس کمیونٹی ہے جو ڈیفینیٹلی ہوسٹ بھی تھے اور یہاں پہ بڑی تعداد میں شرکت تھی ان کی, ان سے کہا کہ آپ 10 کروڑ 50 کروڑ تو لگا دیتے ہیں سیاسی فنڈنگ کے لیے, کسی پولیٹیکل پارٹی کو فنڈ کرنے کے لیے, خود نہیں آتے ہیں, سیاست اتنی بدنام ہو چکی ہے. سو اصلاحات ایک تو انتظامی یونٹس کی بات ہے, اور کیا اصلاحات آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیاست سے بھی آلودگی کم ہو, نظام میں بھی کچھ بہتری آئے, لوگوں کو بھی ڈیلیور ہو, تو کیا اصلاحات اور ہو سکتی ہیں, یہ جن کی جانب محسن صاحب بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی جو سب سے ایک جو انہوں نے سسٹم کی تبدیلی کی بات کی, ہم سنتے رہتے ہیں کہ جی صوبے انتظامی یونٹ نئے بنائے جائیں, زیادہ سے زیادہ صوبے بنائے جائیں, اور صدارتی نظام کی بات بھی ہوتی ہے ہمارے ہاں, اور 28ویں ترمیم اور 29ویں ترمیم کے حوالے سے یہی شکوک شبہات ہیں کہ شاید کوئی صدارتی نظام لانے کی. دیکھیں, کوئی ایشو ہی نہیں ہے آپ سسٹم تبدیل کر دیں, لیکن اس کے جو بنیادی تقاضے ہیں وہ پورے کیے بغیر آپ یہاں کوئی بھی سسٹم لا دیں وہ ناکام ہوگا. اس سسٹم کی خرابی کیا ہے کہ پارلیمانی نظام ہے اور اس میں بلدیاتی ادارے موجود ہی نہیں ہیں. کیا اور پھر جہاں ہیں ان کی مرضی ہے, جب چاہیں رکھیں جب چاہیں نکال دیں. صدر ٹرمپ زہران ممدانی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ میئر نیو یارک جو ہے اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ نہیں بگاڑ سکتے. ٹھیک ہے, کیا جو وزیر اعظم ہیں اینڈی برہم وہ صادق خان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں, یا ملکہ کچھ اس کا بگاڑ سکتے ہیں, بادشاہ اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟
یعنی لندن میں حکم جو چلتا ہے وہ وزیر اعظم کا نہیں چلتا، میئر کا چل رہا ہے، وہ میئر کا چلتا ہے مضبوط۔ اب صدارتی نظام کی بات یہاں ہوتی ہے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ، اور لوگ خیر جواباً ایوب خان کے نظام بات کرتے ہیں، لیکن ایوب خان کا نظام کوئی صدارتی نظام نہیں تھا، وہ فوجی نظام تھا۔ صدارتی نظام میں اور پارلیمانی نظام میں فرق یہ ہے کہ صدارتی نظام میں اقتدار اعلیٰ کا مرکز جو ہے وہ صدر ہوتا ہے، اور پارلیمانی نظام میں پارلیمنٹ ہوتی ہے۔ صدارتی نظام میں وہاں صدارتی نظام کامیاب ہو سکتا ہے جہاں آزاد عدلیہ ہو، آزاد میڈیا ہو، آزاد معیشت ہو، آزاد خود مختار اور مضبوط بلدیاتی نظام موجود ہو، وہاں صدارتی نظام بالکل چلے گا، اور پارلیمنٹ بھی آزاد ہو۔ اب کانگریس میں اور سینٹ میں کئی دفعہ صدر کے خلاف رائے آ جاتی ہے، اور ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی اس میں شریک ہوتے ہیں۔ ابھی ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے آپ نے دیکھ لیا ہے۔ ہماری پارلیمنٹ میں کوئی ممبر اگر اپنے وزیر اعظم سے یا اپنے پارٹی سربراہ سے اختلاف کرے جائز طور پر، آئین اور قانون کی روشنی میں، وہ جی ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ اگر کوئی لوٹا بننا چاہے اور مفاد ہو پارٹی کا یا کسی اور کا تو وہ تو جائز ہے، لیکن آئین کے لیے، ملک کے مفاد کے لیے، عوام کے مفاد کے لیے آپ پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتے۔ میڈیا کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ عدلیہ جو ہے ماشاءاللہ اب تو جو آئینی عدالت بن گئی ہے، اس کے بعد تو سپریم کورٹ رونا رو رہی ہے کہ ہمارے اختیارات بھی سلب ہو گئے ہیں، ہائی کورٹ تو پہلے رونا روتے تھے۔ تو اگر آپ نے نظام اس کو چلانا ہے تو اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ اس سسٹم کو اگر کامیاب کرنا ہے، مضبوط بلدیاتی نظام لائیں جس پر کوئی کنٹرول نہ ہو حکومت کا، وفاقی حکومت کا یا صوبائی حکومت کا، نہ مالی کنٹرول ہو، مالیاتی کنٹرول ہو، اور نہ سیاسی کنٹرول ہو۔ آزاد میڈیا اور آزاد عدلیہ۔ اگر آپ نے صدارتی نظام لانا ہے، اس کے لیے پھر آپ کو آزاد عدلیہ بھی چاہیے، آزاد پارلیمنٹ بھی چاہیے، آزاد میڈیا بھی چاہیے، آزاد معیشت بھی چاہیے۔ یہ بھی نہیں کہ تیل کی قیمتیں آپ مقرر کر رہے ہیں۔ جی یہ کام کر دیں، ہم کو تو کوئی صحیح ہے۔ اعتراض ٹھیک ہے نہیں ارشاد صاحب، ہمیں نفیسہ شاہ صاحبہ نے جوائن کیا ہے، سینیورٹیرین ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ رات بلاول صاحب نے گئے پریس کانفرنس کی، یہ اعلان کیا کہ ہم حکومت کے اتحادی ہیں۔ آج کہا کہ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی اگر ہماری بات نہ مانی گئی اور ہمیں یہ جو میر پور کے انتخابات ہیں اس میں انصاف نہ ملا تو پیپلز پارٹی، کیا یہ سوچ واقعتاً پیپلز پارٹی میں پائی جاتی ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ وفاق میں جو اتحاد ہے حکومت کے ساتھ اس کو ختم کیا جائے؟ دیکھیں، پولیٹکس جو ہے وہ آرٹ آف دا پاسبل بھی ہے، لیکن اس ملک میں سیاست جو ہے اور بالخصوص سیاسی استحکام تو بہت ہی ریئر ہے، لیکن وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، پلک جھپٹ میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ، لیکن اسی لیے ضروری ہے کہ ہم وارننگ سائنس جو ہیں ان کے اوپر دھیان دیں۔ اس وقت آپ کا لگ بھگ 50% جو ملک ہے وہ بہت اس میں لا اینڈ آرڈر ایشوز ہیں، سیکیورٹی ایشوز ہیں، اور پھر سیاسی ایشوز ہیں، اور اس وقت کشمیر جو ہے وہ ایک ہاٹ اسپاٹ بنا ہوا ہے اور وہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں الیکشنز جو ہیں مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ اگر جب الیکشنز خود مسئلہ بن جائیں تو ہمارے پاس ایسی بھی تاریخ میں مثالیں ہیں جن کو میں بات نہیں کرنا چاہتی، نہ میں دہرانا چاہتی ہوں، اور وہ خطرناک اس کے نتائج نکل سکتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ پی ایم ایل این اگر حکومت سنبھالے ہوئے ہے تو وہ لیڈرشپ دکھائے، اور وہاں کے جو مقامی ریزنٹمنٹ ہے اور پلس الیکشنز کے حوالے سے جو نیا ایک پرابلم یا کرائسس ایمرج ہوا ہے جہاں پر اس کی شفافیت کے اوپر سوالات لوگ اٹھا رہے ہیں، پیپلز پارٹی نے اٹھائے ہیں لیکن وہاں کے عوام بھی اٹھا رہی ہے، اس حوالے سے پی ایم ایل این کو آ کے اور اپنی لیڈرشپ دکھانی ہوگی۔
اور آبویسلی پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے. ہم جو بھی موقف لیں گے وہ عوام کی رائے, عوام کے حقوق, بالخصوص اس وقت کشمیر کے حقوق اور کشمیر کی رائے, اس کو مد نظر لے کر اور ہم بات کریں گے. پیپلز پارٹی ایک عرصے سے ہم مڈل اپروچ لکھے ہیں. ہم جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے وہاں کی نہ ان کا موقف نہ ہی پھر حکومت یا جو وفاقی حکومت, ہم نے بیچ والا رستہ تلاش کرنے کی کوشش کی اور سلیوشنز بتائے بھی ہیں. اس حوالے سے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے حوالے سے جو تعین کرے کہ بھئی کیا وہاں کے زمینی حقائق کیا ہیں, جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی یا پبلک عوام وہاں کے کیا چاہ رہی ہے. اس وقت اگر مظاہرے ہیں تو اس کے کیا حقائق ہیں, یہ ساری چیزیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو ہے ایک بیسٹ وے فارورڈ ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک طرف بلاول صاحب بات کر رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں وفاقی حکومت کو کہ لوگوں کا موڈ کا آپ اندازہ نہیں کر رہے. دوسری طرف آج وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے بات کی ہے کہ جی آپ کسی کو نوجوان کہیں یا کاکروچ کہاں, اگر یہ کہیں یہ اکٹھے ہو گئے تو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیں گے. تو کیا یہ آزاد کشمیر کی مخصوص صورتحال اور اوور آل ملک کی جو آپ نے لا اینڈ آرڈر سچویشن کی بات کی ہے, بے روزگاری بھی ہے, آپ کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے کہ یہ موجودہ سسٹم جو ہے, ہائبرڈ سسٹم جس کو کہا جاتا ہے, یہ بالکل ڈیلیور نہیں کر رہا, نوجوانوں کی سوچ سے بالکل برعکس چل رہے ہیں اور حالات اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اگر رہے تو ہمیں بھی ڈبو دیں گے؟ دیکھیے 5واں سال ہو گیا ہے سیٹ اپ کہوں یا وزیر اعظم کو 5واں سال, لگ بھگ 4-4.5 سال ان کو ہو گئے ہیں. اور لوگ اب یہ اگر اس وقت اس ملک میں کشیدگی ہے, تناؤ ہے, مختلف ایشوز ابھر کے آ رہے ہیں, کوئی آزاد جموں اینڈ کشمیر میں ایشو ابھر کے آ رہا ہے, کوئی خیبر پختونخوا میں ایشو ابھر کے آ رہا ہے, تو یہاں کے ایسے لیڈرشپ جو ہے, کیا سوال یہ ابھرتا ہے کہ جو یہ سیٹ اپ بنا الیکشنز کے بعد, کیا پی ایم ایل این نے وہ لیڈرشپ دکھائی ہے کہ ملک کے مسائل حل ہوں. یہ کہنا کہ ہم نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کر دیا, یہ کہنا کہ ہم نے جی اقتصادی حوالے سے کچھ ہمارے ریزروز بڑھا دیے, یہ کوئی بھی سلیوشنز نہیں ہے. مہنگائی تھوڑی بہت آپ نے اگر کم کی, اس کے برعکس آپ نے غربت بڑھا دی ہے. 40% اس ملک میں غربت ہے. اب آپ بتائیں کہ لوگ کیسے گزارا کریں, اور جب اس لیول پر غربت بڑھے تو پھر اس کے عکاسی جو ہے وہ سیاست کے عکس لے لیتی ہے. وہ AJK میں مظاہرے ہوں, وہ KP میں ہوں, وہ بلوچستان میں ہوں, کہیں نہ کہیں یہ ایشوز کسی نہ کسی حوالے سے ابھریں گے. تو پھر پیپلز پارٹی, کیونکہ ہمارا سٹیک صرف ملک کا سٹیک ہے. میں تو یہ نہیں سمجھتی کہ ہم ان کے اتحادی اس وقت ہوتے جب ہمیں وزارتیں ہوتی. ہاں, ایک سیاسی استحکام کے لیے, پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہم نے لی ہیں, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی شوڈ بی ٹیکن فار گرانٹیڈ. اور ریڈ لائنز ہیں کچھ جو پار ہوئی ہیں. ریڈ لائن جو فری اینڈ فیئر الیکشن ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ ریڈ لائن ہے, اور اس میں جو اسپیشلی AJK میں اگر یہ سوال اٹھتا ہے تو پھر اس پہ یہ بہت ایک نہیں. ڈاکٹر صاحبہ کویسچن یہ ہے, ایک تو جو ارشاد صاحب کا سوال تھا وہ سمپل ورڈز میں کیا یہ نظام ڈیلیور کر رہا ہے, اور دوسرے جو آپ اتنے ریزرویشن کا اظہار بھی کر رہے ہیں, اب تو ایک سمپل میجورٹی تقریباً مسلم لیگ نون کے پاس موجود بھی ہے پارلیمان میں, تو پھر یہ اتحادی ہونے کا بیگیج پیپلز پارٹی نے کیوں اٹھا رکھا ہے؟ دیکھیں, سب سے بڑا کویسچن ہم نہ بھی کریں تو دنیا کر رہی ہے, ہم نہ بھی کہیں تو اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ اس حکومت کی لیجیٹمیسی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. سو ایٹ لیسٹ پیپلز پارٹی ہم جو ہے سسٹم کو سپورٹ دیتے ہوئے ہم اتنی لبرٹی تو رکھیں گے کہ ہم جہاں پر حکومت فیل ہو رہی ہے ہم اس کو وارننگ تو دے سکتے ہیں. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آنیسٹلی اسپیکنگ, جب الیکشن کا ماحول ہوتا ہے
تو آپ بہت کچھ کہتے ہیں اور آپ کو کہنا بھی چاہیے کیونکہ آپ لوگوں سے براہ راست بات کرتے ہیں. تو یہ سارے سوال اس وقت اٹھ رہے ہیں کہ یہ جینیونلی یہ کوشچنز ہیں, لوکلی لوگوں میں یہ ریزنٹمنٹ ہے, لوگوں میں یہ سوالات ہیں, لوگوں میں غم و غصہ ہے, اور یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم ان کو اٹھائیں اس طریقے سے. ضروری ہم پوائنٹ سکورنگ بالکل نہیں کر رہے, ہم لوگ ملک کے مفاد میں جو مختلف ایریاز جو تناؤ کا شکار ہیں ان کے مفاد میں یہ بات کریں. اور حال ہی میں جو الیکشنز ہوئے ہیں AJK میں جو فرسٹ فیز میں, اس سے تو اور کشیدگی بڑھی ہے. آپ خود زمینی حقائق دیکھ لیں. مجھے پتہ نہیں ہے کہ آزادی صحافت انہوں نے کتنا چھوڑا ہوا ہے, نون نے بہت کم چھوڑا ہوا ہے, لیکن جتنی آپ کے پاس اسپیس ہے, آزادی ہے, آپ وہاں کے پوچھ کے دیکھ لیں کہ لوگوں میں کیا ریزنٹمنٹس ہیں وہاں میں. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیں, یہی باتیں جب الیکشن ہوئے گلگت بلتستان میں وہاں بھی ہوئی, لیکن پھر آپ نے ان کو ساتھ بٹھا لیا, مخلوط حکومت قائم کر دی. یہ باتیں آپ یہاں کر رہے ہیں. یہاں صورتحال اس لیے مختلف ہے کہ آپ کی صوبے آزاد کشمیر میں اپنی حکومت ہے, وہاں کی اسمبلی ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن کا مطالبہ کرتی ہے, حکومت وہ قائم کر دے, اسی حکومت نے قائم کرنا ہے نا, تو وہ قائم کر دے, حقائق سامنے آ جائیں گے. سرکاری انکوائری تو آج تک ہوئی کوئی نہیں ہے آنیسٹلی. نہیں دیکھیں, یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. یہ بار بار پیپلز پارٹی پہ اوپر یہ کوشچن اٹھ رہا ہے کہ بھئی حکومت آپ کی, حکومت آپ کی, حکومت. لیکن یہ مجھے بتائیں, سارا جو ایشو ہے GB میں اور AJK میں اس وقت اگر ریزنٹمنٹ ہے تو وہاں کے لوگ چاہ رہے ہیں کہ بھئی وفاق کا کنٹرول کم ہو, علاقائی جو مسائل ہیں وہ علاقے میں حل ہوں, لوگوں کے پاس اختیارات ہوں. یہ کیا ہے کہ پاکستان میں 12 سیٹیں اٹھا کر آپ وہ جوڑ توڑ میں استعمال ہوں. یہ دس از اے جینیون کوشچن. یہی تو کوشچن ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وزیر اعظم تو وہاں کا ہے پیپلز پارٹی کا, لیکن اختیارات ابھی بھی وفاق کے پاس ہیں, اختیارات فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں, پرس اسٹرنگز ان کے پاس ہیں. یہ فیصلے وہی کریں گے. ہم تو کئی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دھرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں شاید یہ ایشو 1 منٹ میں حل ہو اگر آپ ڈائیلاگ کا رستہ لیں اور قیادت دکھائیں, لیڈرشپ دکھائیں. تو وہ نہیں ڈاکٹر صاحبہ, سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ, سوال یہ ہے تو ابھی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اگر PMLN اس ملک میں مشکل فیصلے لینے کی اہلیت ان میں ہے اور وہ مشکل فیصلے لے رہے ہیں, یا پھر وہ ایک چھوٹی گلی سے رائے ہموار کر رہے ہیں, تو پھر آپ کا بوائلنگ پوائنٹ ریچ ہو گیا ہے لوگوں کا. وزیر اعظم راٹھور صاحب اس وقت ڈاکٹر صاحبہ استعفیٰ تو وہ دے نہیں سکتے کیونکہ الیکشن جاری ہیں, الیکشن اناؤنس ہو جائیں تو استعفیٰ تو آ نہیں سکتا. اگر ان کی اتنی بے بسی سی تو اس سے پہلے انہوں نے خود کو کیوں استعفیٰ نہ دیا؟ نمبر 1. نمبر 2, ابھی بھی کوئی آئینی قانونی قدغن اخلاقی تو نہیں ہے کہ وہ وہاں جا کے لوگوں سے بات کریں. پھر کوئی پیپلز پارٹی کا وفد بھی تو نہیں گیا راولہ کوٹ میں کہ ان لوگوں سے جا کے بات کی جائے, ان سے مذاکرات کیے جائیں. دیکھیں, ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ چیئرمین نے اپنی ایک لائن دی اور جس میں انہوں نے 2 باتیں کہی ہیں. ایک انہوں نے ایک فارمولا دیا کہ بھائی آپ یہ ریزرو سیٹس کا, میں ایک ایشو پر آ کے کھڑا ہوا ہے نا سارا جھگڑا, ایک ایشو پر کھڑا ہوا ہے, وہ الیکشن سے ریلیٹڈ ہے, اور وہ پھر انہوں نے سلیوشن دیا کہ یا تو آپ اس ریزرو سیٹس کی آپ اناؤنسمنٹ کر دیں. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیٹی بنا دیں جس سے آپ مڈل آف دا روڈ, کسی کو بلیم گیم نہیں ہوگا, نہ وفاق کو بلیم ہوگا, نہ لوکل گورنمنٹ کو ہوگا, نہ دھرنے والوں کو ہوگا, نہ کسی پارٹی کو ہوگا. آپ یہ کمیشن بنائیں, اس میں آپ تعین کریں کہ آگے کیسے جانا ہے. یہ 2 ڈیمانڈز تو کی ہیں انہوں نے. ہم نے اپنا موقف پیش کیا ہے اور اب یہ فیصلے حکومت کو کرنے, حکومت کو کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے. چیلنجنگ ٹاسک یہی ہے کہ اگر مختلف حلقے ہیں اور مختلف حلقوں کے ڈفرینٹ ویو پوائنٹس ہیں تو حکومت اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کیسے دکھاتی ہے. یہی بات ابھی بھی ہم یہی کر رہے ہیں کہ آپ کہیں نہ کہیں تو اپنی لیڈرشپ دکھائیں, اور آپ اگر پتلی گلی سے نکل کے اپنے لیے ایک رائے فرار استعمال کریں گے کہ ہماری قیادت جڑی رہے, ہم ان عہدوں پر مسلط رہیں لیکن عوام کے ایشوز ہم حل نہ کریں, وہ کوئی اور حل کرے, تو پھر اس کا بوائلنگ پوائنٹ ریچ ہوگا. اور یہ لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں میں غم و غصہ ہو رہا ہے.
اور اس کی سلیوشنز یہی ہیں کہ پولیٹیکل کویسچنز ہیو ٹو بی ریزالو پولیٹیکلی، اور آپ اس کو سیاسی ٹیبل پر ریزالو کریں، اور آپ اوروں کے کندھوں پر نہ آپ اپنے آپ کو کہیں، اپنے آپ کو مصنوعی قسم کی آپ بریک کے بعد ارشاد صاحب ڈاکٹر صاحب کو ساتھ رکھ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب وہاں آپ رہیں گے. صحیح ہے، ایک بریک لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے مزید گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے کہا کہ 12 نشستوں کے ذریعے یہاں پہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی جاتی ہے. ایک تو یہ 12 نشستیں ساری کی ساری پنجاب میں تو نہیں ہیں، یہ سندھ میں بھی ہیں، کراچی میں بھی ہیں، کے پی کے میں بھی ہے. تو اب یہ خیال کیوں آیا ہے؟ کتنی بار انہی 12 نشستوں پر لوگ منتخب کر کے پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی ہے؟ دیکھیے، میں کوئی بھی پوزیشن اس وقت نہیں لینا چاہ رہی نا کہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی. جو میں نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی نے آپ کو ایک بیچ والا رستہ دیا، رائٹ، کہ آپ اس کو ریزرو سیٹ کنسیڈر کریں اور آپ ڈائیلاگ اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے تھرو آپ آگے بڑھیں. ایسی چیز آپ کہیں کہ وہاں پر جو ایک موومنٹ چل رہی ہے، آپ اس موومنٹ کو کسی طریقے سے آپ اس کو کسی نہ کسی ڈائیلاگ کے تھرو کوئی سلیوشن نکالیں. تو ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، میرا اپنی اس میں ہوگی رائے، وہ میں ادھر نہیں دینا چاہ رہی. لیکن پیپلز پارٹی نے ایک ایسا موقف لیا ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سارے معاملے کو ڈیفیوز کر سکتا ہے. لیکن اس سے وفاق کو فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ کشمیر اور جی بی ہم اور وہاں پر جتنی بھی لوکل موومنٹس چلی ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو پلیز بتاتی چلوں فار ہسٹوریکل ریکارڈ، کیونکہ میرے والد بھی اس ہسٹری سے منسلک ہیں. پیپلز پارٹی کی پہلے دور میں جب شہید ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم ہوئے 70s میں، تو پہلا ان کو منصب، میرے والد کو پہلی اسائنمنٹ ملی تھی فار منسٹر فار، اس وقت ناردرن ایریاز کہا، جی بی الگ نہیں ہوا تھا ایز اے یونٹ، تو ناردرن ایریاز اینڈ کشمیر افیئرز کے وہ وزیر تھے. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پہلے ریفارمز کیے، پھر اس کے بعد بی بی شہید نے سیکنڈ راؤنڈ آف ریفارمز کیا، پھر تھرڈ راؤنڈ آف ریفارمز جو ہے وہ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے کیا. تو ہم لوگ اس کے قائل ہیں کہ ریمیننگ ود ان دا انٹرنیشنل آپ کا جو ایک اسٹرکچر ہے، فریم ورک ہے، جس پہ ہم نے کمٹمنٹس کی ہیں اور پاکستان کا پرنسپل پوزیشن ہے، اس کو کمپرومائز کیے بغیر بھی آپ لوگوں کو رائٹس دے سکتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. اور یہی رائٹس کا جھگڑا ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے. اور میں اب پی ایم ایل این سے تو مین وہاں لوگ جو ہیں، اگر آپ وہاں دیکھ لیں کہ لوگوں کو پی ایم ایل این سے تو بہت بہت زیادہ ریزنمنٹ ہے. وہ جیت کیسے سکتی ہے؟ جو گلا ہے وہاں دھرنے والوں کا، جو پوری موومنٹ ہے، اب میں اس کو نہ جسٹیفائی کروں گی، نہ میں کہوں گی کہ وہ صحیح ہے غلط ہے. اگر وہ ہے تو ان کا مین ڈائریکشن تو نون کے خلاف ہے، وہ جیت کیسے سکتے ہیں؟ مین لیجیٹیمیٹ کوسچن تو یہ ہے. ان کو کیسے پیپلز پارٹی تو بیچ والا رستہ لے رہی ہے جو ریاست کو بھی سپورٹ کرے گا، ہمارے انٹرنیشنل موقف کو بھی سپورٹ کرے گا، اور کشمیر کے لوگوں کو بھی سپورٹ کرے گا. اور وہ ایسا رستہ ہے جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں، کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتے. مذاکرات ناکام ہوئے، وہ ان نشستوں کے حوالے سے کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. جی بریف کمنٹ کر دیں. جی ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں، یہ حکومت اپنے آپ کو پرائیڈ لیتی ہے اور لینی بھی چاہیے کہ ہم نے ایک انٹرنیشنل فورم پر ایک کرائسس کو اوارڈ کیا. اگر آپ وہ اوارڈ کر سکتے ہیں، ٹائم ختم ہو گیا نا، ٹائم ختم ہو گیا ہے. ڈاکٹر نفیسہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے.